अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखें, आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले आप सबको रबीउल अव्वल का ये मुबारक महीना मुबारक हो जो नबी पाक की ज़ात से मंसूब है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए हर महीने और हर दिन में अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें नाजिल फ़रमाए और हम लोगों की मुश्किलें और परेशानियों को दूर फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच। आप सब ने मुझे रबीउल अव्वल यानी ईद मिलादुन नबी के दिन विश की और उसका मैं रिप्लाई नहीं कर पाई थी और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसकी वजह से मसरूफ़ियत के बायस मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। तो मेरी तरफ़ से भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका वो दिन काफ़ी अच्छा गुज़रा होगा। आज का हमारा टॉपिक बेस्ड ऑन सम क्वेश्चंस है। मुझसे हिना ने सवाल किया था कमेंट के थ्रू, तो उसका मैं जवाब दूंगी। उसके अलावा बिलाल ने मुझसे कल आस्ट्रल प्रोजेक्शन के ऊपर जो है रूह को जिस्म से अलग करना, उसके ऊपर सवाल किया था, उसका भी मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा एक इस टॉपिक पे वीडियो बना ली जाए और उसमें ब्रीफिंग और एक्सप्लेनेशन दे दी जाए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे सेम रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आप कोई पॉइंट मिस ना कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। हिना ने मुझसे सवाल किया था कि कानों में जब आपके आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं तो ये कौन सा लेवल है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी हिना कि बातनी आँख यानी बातिन की सफाई और आपकी रूह की बेदारी के जितने भी मराहिल होते हैं उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप किस लेवल पे हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर ये मुख्तलिफ़ तरीके से जो है रोनुमा होते हैं और मुख्तलिफ़ कैफ़ियत के साथ साथ मुख्तलिफ़ टाइमिंग होती है। तो कोई एक हतमी फ़ैसला नहीं दे सकते कि किस इंसान के अंदर किस लेवल पे आके किसी हवास की बेदारी होती है। तो ये सब डिपेंड करता है हर इंसान की अपनी रूहानियत के ऊपर और हर इंसान की अपनी सोच के ऊपर, हर इंसान की अपनी एक्टिविटी के ऊपर जिसके पेश नज़र ये मामलात होते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके लताइफ़ की बेदारी के बाद आपके कानों में सबसे पहले बेसिकली आवाज़ें आती हैं जब आपकी बातनी आँख खुलती है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है और जो जो कैफ़ियत होती थी वो मैं 1 बाय 1 डालती चली जाती थी। तो फिर भी मेरे व्यूवर्स को शायद मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, समझ में नहीं आता। तो जिन जिन मराहिल से मैं गुज़रती चली गई वो मराहिल के ऊपर मैं वीडियो बनाती चली गई। तो सेम इसी तरह हर इंसान के अंदर मुख्तलिफ़ वक्त में मुख्तलिफ़ टाइम में मुख्तलिफ़ कैफ़ियत होती हैं। तो मैं कोई आपको हतमी फ़ैसला नहीं दे सकती कि किस टाइम आपकी कौन सी समाज जो है वो बेदार होगी, कौन सा हवास आपका बेदार होगा। यहाँ पर मैं ये बात करना चाहूँगी कि बातनी आँख के ऊपर काम करने वाले बंदे को जब अपनी रूहानियत के ऊपर इंसान काम करता है तो रूहानियत एक ऐसी चीज़ है जो आपको अल्लाह की राह में लेके चलती है, अल्लाह की तरफ लेके चलती है। अल्लाह की मोहब्बत की लालच में हम अपने आप को उतना बदलते चले जाते हैं जिससे हमारी दुनिया भी सही होती जाती है और हमारी आखिरत के ऊपर भी थोड़ी बहुत हमारी उम्मीद लगना शुरू हो जाती है। एंड ऑफ द डे जज करने वाला ऑप्शन देने वाला हमारा रब है। हम खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि हम किस मुकाम पे पहुँचे हैं, किस लेवल पे पहुँचे हैं, हमारी इबादत अल्लाह ताला को कबूल हुई भी हैं या नहीं हुई। तो ओवरऑल जब इंसान अपनी तरतीबी के मराहिल की तरफ बढ़ता चला जाता है तो फिर उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आती चली जाती हैं। असल में होता वो इंसान ही है, लेकिन उसमें तब्दीलियाँ जितनी भी रोनुमा होती हैं वो इंसान के अपने अमलों को बदलने की वजह से होती हैं। तो जैसे जैसे आप अपने आमाल को बदलते चले जाते हैं, अपने आप को तरतीब देते चले जाते हैं, तो आपको ये सब मामला जो हैं 1 बाय 1 खुलते चले जाते हैं। जैसा कि आप सब देखने वाले ये अच्छी तरह जानते हैं कि बातनी आँख खुलना ही एक नॉर्मल बात नहीं होती, यही एक अहम बात नहीं है। यानी इसके ऊपर हम अपनी मंजिल की आगाज़ और इसी पे अपनी मंजिल का इख्तिताम नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी का खेल है जिसमें इस सफ़र में हमने चलते चले जाना है और अपने आप को करेक्ट करते चले जाना है। तो जब आपके लताइफ़ बेदार होना शुरू होते हैं तो आपके जिस्म के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ होती हैं, आपकी रूहानियत के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ होती हैं, आपकी रूह डिफरेंट तरीके से जो है वो पैगामात को हासिल करती है और डिफरेंट तरीके से आपके ऊपर रोनुमा करवाती है।
اوورآل اگر دیکھا جائے تو سارے معاملات سے اللہ واقف ہوتا ہے، اور جتنے بھی معاملات رونما ہوتے ہیں یا روپذیر ہوتے ہیں وہ سب اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سا لیول پہلے آئے گا اور کون سا لیول بعد میں آئے گا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو کیفیات ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی چلی جاتی ہیں، اور انسان کو سم ٹائم سمجھنے کے لیے پوری زندگی لگتی ہے، اور سم ٹائم یہ اپنی سوچ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا سیکھا۔ میرے ساتھ جب معاملات ہوئے تھے، میں نے اپنی ویڈیو کے اندر پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر آپ میری ویڈیو کو 1 بائی 1 دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا چلا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کے اندر جب اللہ کی ذکر کا یا کوئی بھی چیز آپ پڑھتے ہیں، اس کا نور آپ کے جسم میں جب داخل ہوتا ہے، وہ آپ کے لطائف کو جو ہے نا وہ حرکت دیتا ہے۔ آپ کے لطائف جیسے 1 بائی 1 بیدار ہوتے چلے جاتے ہیں تو آپ کو مختلف قسم کے خواب آتے ہیں، مختلف قسم کے خواب، مختلف قسم کے اشارے، مختلف قسم کے مشاہدات آتے ہیں۔ انفارچونیٹلی بہت سارے میرے ایسے ویور ہیں جنہوں نے باطنی آنکھ کے وظیفے کے اوپر کام کیا، لیکن ابھی تک ان کو اس معاملے میں اتنا انڈرسٹینڈ کرنے میں ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کون سا معاملہ کس ٹائم پہ ہو رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ کانوں میں جب آوازیں آتی ہیں آپ کے، تو اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا دل ذکر کب کر رہا ہے، آپ کو اس کی علامات ظاہر ہوں، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے لطائف جاگے ہیں، تو ہی آپ کے کانوں میں وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سماعت کی نعمت عطا کی ہے، اس سماعت کی نعمت کے ذریعے آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں کہ آپ کے لطائف کس ٹائم پہ ذکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو آپ کے ارد گرد یا دور کہیں سے آپ کو ایسی آوازوں کا سننا بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یا کسی قسم کی چہمگوئیاں چل رہی ہیں جو کہ آپ کے کانوں کی سماعت تک ٹکراتی ہیں، لیکن آپ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو مین مقصد دیکھا جائے تو ہمارے باطنی کان جب آپ کی سماعت جو ہے اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ روحانی آوازوں کو سننا شروع ہو جاتے ہیں۔ روحانی، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ روحانیت ہے کیا۔ روحانیت بیسکلی اسپرچویلٹی ہے، اور اسپرچویلٹی کو اگر سادہ لفظوں میں بتایا جائے تو ایک ایسی انجان پاور یا سورس ہے جو دکھنے میں نظر نہیں آتی لیکن وہ موجود ہوتی ہے، تو اسی کو روحانیت کہتے ہیں۔ ابھی ان سب چیزوں پہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دے دیتا ہے تو آپ کو مختلف مخلوقات جب آپس میں ڈسکس کرتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، چہمگوئیاں کرتی ہیں، ان کی آوازیں آتی ہیں۔ آپ رستے میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی آوازیں آتی ہیں، جس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی اپنا جو ہے عمل درآمد کریں یا اس کے اوپر کوئی رپلائی کریں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سننے کی طاقت عطا کی ہے، بس آپ اس کو انجوائے کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور سب سے اہم بات ان کانوں کی سماعت کی کھلنے کی یہ ہوتی ہے تاکہ ایک انسان کو پتہ لگ جائے کہ جب اس کے لطائف ذکر کرتے ہیں تو اس کو پتہ ہو کہ کس ٹائم میرے لطائف ذکر کرتے ہیں، اور اس کو وہ آواز بآسانی سن پائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی میرے باطنی آنکھ کے اوپر کام کرنے والے ویورز ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان لوگوں کو ابھی تک یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے، ابھی تک وہ اس مراحل پر بھی نہیں پہنچے کہ وہ اپنے مشاہدات کو سمجھ پائیں یا اپنے خوابوں کو سمجھ پائیں۔ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے گھول کے پلا دینا کافی نہیں ہوتا۔ بہت ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں پریکٹیکلی اس چیز کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے، اور ہمیں خود یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کس ٹائم پہ کون سے معاملات ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے اپنی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ میرے کانوں میں آوازیں، جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میرے کان جو ہیں ان لاک پوزیشن میں چلے جاتے ہیں، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں جو نماز ادا کر رہی ہوں، باقی میرے ارد گرد بھی بہت ساری ایسی آوازیں ہیں جہاں پہ مجھے قرآن پاک کی تلاوت سنائی دیتی ہے، اور جہاں پہ مجھے تکبیر سنائی دیتی ہے، اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اور ایسا موسٹلی مجھے رات کو سونے کے ٹائم پہ ہوتا ہے، یا کوئی ایسا لمحہ ہوتا ہے خاص طور پہ جس ٹائم پہ میں نے اپنا وظیفہ کیا تھا، وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے جس میں مجھے کانوں کے اندر آوازیں بہت زیادہ آتی ہیں۔
ابھی یہاں پہ ایک بات میں کلیئر کرتی چلوں کہ 24 آور میرے کانوں میں آوازیں آتی ہیں، لیکن مختلف ٹائم اور اوقات کے اوپر مختلف آوازیں ہوتی ہیں۔ سم ٹائم مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ میرے ارد گرد کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ سم ٹائم مجھے ایسا لگتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت چل رہی ہے جبکہ میرے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا۔ سم ٹائم مجھے ایسے لگتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے لیکن اذان کا ٹائم نہیں ہوتا، اور سم ٹائم مجھے ایسے لگتا ہے کہ کسی انسان یا کسی مخلوق یا کسی ایسی انجانی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے جو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون ہے، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ کسی نے میرے کان کے پاس آ کے کوئی بات کی۔ یہ سیم اسی طرح ہے، جب آپ راستے پہ چلتے ہوئے جاتے ہیں تو آپ بہت ساری مختلف قسم کی آوازیں سنتے ہیں، اس میں آپ کو گاڑیوں کی آوازیں بھی آتی ہیں، بہت سارے چلتے پھرتے مسافروں کی یا آپ کے ارد گرد کے لوگوں کی آوازیں بھی آتی ہیں، اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کانوں کی سماعت تک وہ آواز ٹکرا جاتی ہے جو ہوتی تو بحیثیت بہت دور ہے، لیکن آپ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ پرسن میرے کان کے پاس آ کے بول رہا ہے، جبکہ وہ پرسن کا کوئی انٹریکشن آپ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو سیم باطنی کان جب آپ کے سننا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں بھی کیفیت کچھ اس قسم کی ہوتی ہیں۔ شروع میں جب میرے کان باطنی یعنی میری سماعت کے اوپر جو ہے مجھے کامیابی ملی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے جھینگڑ یعنی فصلوں کے اندر سے آپ گزرتے ہیں تو جیسے بہت سارے حشرات یعنی ٹڈیاں وغیرہ جو ہیں وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں، اور ان کا جو شور و غل پوری فصلوں کے اندر اور پورے گاؤں کی گلیوں کے اندر یا رات کی تاریکی کے اندر گونج رہا ہوتا ہے، سیم ویسی مجھے آواز آتی تھی۔ تو تب میں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ ابھی میرے لطائف جو ہیں وہ خاموش ہیں، وہ ذکر نہیں کر رہے۔ تو اس طرح کی بہت سارے پوائنٹس ہیں جس کو آپ کو خود سمجھنا ہے کہ کون سی چیز کس ٹائم پہ ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ اوورآل اگر دیکھا جائے تو باطنی آنکھ کے اوپر کام کرنے کے لیے مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر کی اصلاح کرے، اپنے اندر کی برائیوں کو اور اپنے اندر کی کمیوں کو، اپنے اندر کی اچھائیوں کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ تو پھر جب میرا دل ذکر کرتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرے دل کے اندر سے آواز آ رہی ہے اور جو میری کانوں کی سماعت تک ٹکراتی تھی۔ یعنی کہ اگر آپ اپنے کانوں کے اندر 2 فنگر رکھ کے ان ایک فنگرز کو آپ پش ان پش آؤٹ کریں یعنی دبائیں اور باہر نکالیں تو آپ کو اس طرح کی آواز محسوس ہوگی۔ اور موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ رات کو سوتے ہیں تو سم ٹائم آپ کے سانس کی آواز، کیونکہ آپ کے سماعت جو ہے وہ کافی اوپن ہو چکی ہوتی ہے، تو ہلکی سی حرکت اور سرسراہٹ بھی آپ کے کانوں کی سماعت تک ٹکرانے میں کسی قسم کی مشکل کے باعث جو ہے اس کو کسی قسم کی مشکل نہیں ہوتی ہے۔ تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سونے کے دوران ایسا محسوس ہوتا ہے سانس آپ خود لے رہے ہو لیکن آپ کے سانس کی آواز بھی آپ کے کانوں کی سماعت تک ٹکراتی ہے، اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا احساس ہوتا ہے کہ جیسے کسی پرسن نے آ کے آپ کے پاس آ کے ہائی یا ہیلو بولا، جبکہ سم ٹائم وہ آپ کے وسوسے ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سماعت عطا کر دی ہے وہاں سے آپ اپنے اندر کی آوازوں کو بآسانی سمجھ پاتے ہیں کہ آپ کا اندر اس ٹائم کیا کر رہا ہے، کون سے دل کی دھڑکن دھڑک رہی ہے، سانس کہاں سے نکل رہی ہے، آپ کے ناک کے اندر سے ہوا کیسے جا رہی ہے۔ یہ سارے معاملات اگر آپ سمجھنے پہ آئیں تو آپ کو اپنے آپ سے فرصت ہی نہ ملے اور دنیا کی طرف دیکھنے کا ٹائم ہی نہ ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب باطن کی اصلاح کرنی ہوتی ہے تو انسان کو اس قدر مشغول کر دیتا ہے اپنے آپ میں کہ اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ کسی اور کے بارے میں سوچ پائے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہم یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ انسان کی پوری زندگی لگ جاتی ہے اگر انسان اپنی اصلاح کرنے میں اور اپنے آپ کو کریکٹ کرنے میں پوری زندگی گزار دے، اس کو اپنی کمیاں پتہ لگنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے کہ پوری زندگی بیت جاتی ہے۔ ابھی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے باطنی آنکھ کھلنے کے بعد ایک دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ ہم اس کو اور کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ٹائم لگے گا، آپ کو سمجھنا ہوگا، اپنی قابلیت کو سمجھنا ہوگا، اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا، تبھی جا کے آپ یہ کام کر پائیں گے۔ مثال کے طور پہ میں یہاں پہ بیٹھی ہوں اور میں بولتی ہوں کہ مجھے میرے گھر کے اندر اس ٹائم کیا ہو رہا ہے وہ مجھے محسوس ہو یا میں سن پاؤں، تو ایسا ممکن ہے، کیونکہ جب آپ عمل کرتے ہو اور جس جگہ پہ کرتے ہو خاص طور پہ وہاں کے ایریے کی آوازیں آپ کی سماعت سے ٹکرا چکی ہوتی ہیں اور وہ آپ کے لطیفہ یا نا کے اندر جو ہیں وہ سیو ہو جاتی ہیں، جو کہ آپ فیوچر میں کبھی بھی چاہو تو آپ اس کو ان لاک کر کے اس کو دوبارہ سے سن سکتے ہیں۔
تو میرے کانوں میں شروع میں میرے گھر کے اندر ایک ایگزاسٹ فین چلتا ہے جس کی مجھے آواز اکثر آیا کرتی تھی. ایون میں اپنے کام پہ ہوتی تھی تو مجھے وہ اس ایگزاسٹ فین کی آواز جو ہے بکلیئر اور صاف سنائی دیتی تھی. تو یہ ساری گیم یہاں پہ آ جاتی ہے توجہ کی. اگر جس انسان کو اپنی سوچ کے اوپر یا اپنے دماغ کے اوپر یکسوئی میں کامیابی آلریڈی حاصل ہے، تو یکسوئی سے میں نے آپ کو بولا کہ یکسوئی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر معاملے میں آپ کی رہنمائی کرتی ہے، اور فیوچر میں باطنی آنکھ کا موسٹلی استعمال آپ کی یکسوئی کے پیش نظر ہوتا ہے. یکسوئی سے مراد یہ کہ آپ کسی چیز پہ توجہ لگائیں اور وہ چیز آپ کے مائنڈ لطیفہ انا کے اندر رونما ہو، ظاہر ہو، اور آپ کے کان کی سماعت سے ٹکرائے یا آپ کے آنکھ کے مشاہدات سے ٹکرائے. تو یہ سارا کام ہوتا ہے باطنی آنکھ کھلنے کے بعد ان چیزوں کو استعمال کرنا اور ان کو انجوائے کرنا، اور اوور آل ان سب معاملات کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا. ان چیزوں کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے کان لگاؤں کہ ساتھ والے کمرے میں دو لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں. اگر میں وہ کوشش کرنا بھی چاہوں تو ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے پتہ تو لگ جائے گا، میری سماعت مجھے سنا تو دے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ میری یہ قابلیت مجھ سے چھین لی جائے کیونکہ میں اس کا زیادہ تر استعمال ان کاموں کے لیے کر رہی ہوں. تو یہ چیز کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی سماعت کو کس کس طریقے سے استعمال کریں اور کس کس پوائنٹ پہ، کس حالات میں، کس وقت استعمال کریں. کیونکہ جس طرح میں نے بولا کہ جب آپ اپنی روح کی پرواز کرواتے ہیں، جو کہ بلال نے کوسچن کیا تھا، تو وہاں پہ بھی یکسوئی کام آتی ہے. جب آپ اپنی یکسوئی کے اوپر توجہ لگاتے ہیں اور اپنی یکسوئی کی ضرب لگاتے ہیں اور کسی چیز کو اپنے مائنڈ کے اندر، اپنے لطیفہ انا کے اندر سوچتے ہیں، اور سوچنے کے بعد اپنے پورے جسم کے تمام حواسوں کو سٹاپ پوزیشن میں لے کے آتے ہیں، تو تب کوئی ایک چیز کام کرتی ہے. جب ہمارے کان، آنکھ، ناک، منہ سب بند ہو جائے گا تو پھر ہمارے اندر جو موجود ہوگا وہ کھل کے سامنے آئے گا. تو کسی بھی ظاہری چیز کو بند کرنے کے بعد ہی ہمیں اندرونی معاملات کا پتہ لگتا ہے. جیسے بہتے ہوئے پانی کو اگر روکا جائے تو ہمیں تبھی احساس ہوگا کہ اس بہتے ہوئے پانی کی شدت کیا ہے. تو یکسوئی میں بہت طاقت ہے، نو ڈاؤٹ. جن لوگوں نے یکسوئی کی مشقیں کی ہوئی ہیں، ارتکاز توجہ کی مشقیں کی ہوئی ہیں، اور ان کی توجہ ایک جگہ پہ ٹھہر جاتی ہے کچھ لمحوں میں، تو اس انسان کو کامیابی جلدی ملتی ہے. اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے توجہ لگاؤں اور میں سوچوں کہ میرے گھر کے اندر کیا چل رہا ہے، تو حقیقتاً مجھے میرے گھر کے اندر کے معاملات سنائی دیں گے. اگر میں ان معاملات کو دیکھنا چاہوں تو میں توجہ لگاؤں گی اور مجھے مشاہدات کے اندر میرے گھر کا مناظر دکھے گا. کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم یہاں پہ یہ بات سوچنے کی بھی ہے کہ میں نے اپنے گھر کے مناظر دیکھنے ہیں، نہ کہ میں نے کسی کے گھر کے مناظر دیکھنے ہیں. رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے ہمیں کسی بھی چیز کا استعمال کریں تو وہ ہمیں جو ہے نقصان نہیں پہنچائے گی. اس سے ہم کسی بھی اصول کو توڑ نہیں رہے ہیں، لیکن رولز اور ریگولیشن سے ہٹ کے اگر ہم کسی بھی چیز کو کریں گے تو اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا. کیونکہ جو طاقت دینے والی اللہ کی ذات آپ کو نواز سکتی ہے وہ آپ سے کبھی بھی لے سکتی ہے. تو یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں کہ اپنے کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے ان چیزوں کو 100 بار سوچا جائے. مجھے بہت سارے میرے ویورز ہیں بہت دفعہ استخارہ کرنے کے لیے بولتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے استخارات ہوتے ہیں جو میری لمیٹیشن سے باہر ہوتے ہیں، میں وہ استخارے نہیں کرتی. جو میری لمیٹیشن کے اندر ہوتے ہیں، جن سے کسی قسم کی کسی انسان کی پرابلم نہیں ہوتی، یا کسی انسان کی پرسنل پرمیشن کے ساتھ میں وہ استخارہ کرتی ہوں، تو مجھے اس چیز کی کوئی گمان نہیں ہے کہ میں نے وہ کام غلط کیا ہوگا. تو سیم اسی طرح آپ کو یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یکسوئی یعنی توجہ مطلب اپنے مائنڈ کے اندر کسی ایک نیت کو لے کے آنا. نیت مطلب کسی ارادے کو لے کے آنا، اور اس کے بعد اپنے ان سارے حواس کا استعمال کرنا. اس میں آپ کی باطنی آنکھ بھی آ جاتی ہے، اس میں آپ کے باطنی کان بھی آ جاتے ہیں، اس میں آپ کی زبان بھی آ جاتی ہے، اس میں آپ کے لطائف بھی آ جاتے ہیں. تو جس لطائف پہ جس جگہ پہ آپ مرکز بنا کے کسی چیز کا ارادہ کرو تو اس کے بارے میں آپ کو پوری معلومات ملتی ہیں.
لیکن پھر بھی ہمیں یہ سمجھنے میں کافی مشکل پیش آتی ہے کہ معاملات ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں، کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دیتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ کیا کر سکتے ہو، اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے، لیکن آپ اس کا استعمال ایسے کرتے ہو کہ آپ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ سب کھو دیتے ہو۔ تو سیم اسی طرح ہے، کسی بھی چیز کو اصول کے تحت اور صحیح نیت کے تحت اور جائز کاموں کے لیے استعمال کرو تو کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے، اور جس سے کسی انسان کی تکلیف نہ ہو، کسی انسان کا پردہ نہ کھلے، کسی انسان کی اپنی ذاتی جو ہے تذلیل نہ ہو، تو پھر آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور آپ اس میں کامیابی حاصل کریں گے۔ دوسری چیز بلال نے مجھے بولا کہ سائنٹیفکلی آپ روح کو جسم سے الگ کر سکتے ہیں، یہ پروون ہے اور اس میں اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو میں یہاں پہ بلال کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آسٹرل پروجیکشن جو بھی سائنٹیفکلی پروف ہوئی ہے، اس کی بیس کہاں سے لی گئی ہے؟ اس کی بیس یہیں سے لی گئی ہے کہ سائنس کو یہ بات معلوم ہے کہ ہر انسان رات کو سوتا ہے، اور ہر انسان جب خواب دیکھتا ہے تو وہ کیسے دیکھتا ہے، اور ہر انسان جو خواب دیکھتا ہے اس کا مطلب ہے اس انسان کے پاس کوئی اور چیز ہے، کوئی اور اسپرٹ ہے جس کی پیش نظر وہ ان مقامات کے بارے میں نشاندہی کرتا ہے جو کہ غالباً اس دنیا کے نہیں ہوتے۔ تو اسی لیے سائنس نے یہ پروف کیا ہے کہ یہ چیز موجود ہے اور یہ ہوتی ہے۔ ابھی یہاں پہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنا کے، اور ہمارے اسلام اور قرآن میں تو یہ چیزیں ساری واضح طور پہ پہلے سے بتا دی گئی ہیں۔ خوابوں کے اوپر بلیو سائنس کا بے شک نہ ہو، لیکن وہ اس چیز کے اوپر پریکٹیکل کر کے آلریڈی انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں کہ خواب آتے ہیں تو کسی وجہ سے آتے ہیں۔ وہ ہماری روح ہے جو ہمارے جسم سے الگ ہوتی ہے، وہ ہماری روح ہے جو ڈیفرنٹ مقامات پہ جاتی ہے۔ لیکن سائنٹیفکلی اگر آپ بولیں کہ آپ نے جو بھی معلومات یا جو بھی ریسرچ آپ کی ہے اس کے پیش نظر آپ اپنی روح کو کہیں کی بھی کمانڈ دے سکتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ یہی چیز آپ اسلام میں بھی ہم لوگوں کو بولا گیا ہے کہ میں نے اپنی ویڈیو کے اندر بھی بتایا کہ اپنی روح کو جسم سے الگ کریں، کوئی بھی کمانڈ دے کے، کمانڈ مطلب کوئی بھی کسی بھی چیز کا ارادہ کر کے، نیت کا ارادہ کر کے۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گی، آپ کی روح ایک لطیف ہے، وہ کہیں پہ بھی جا سکتی ہے، تو کوئی چیز جہاں سے بلونگ کرے اس کو وہاں پہ جانے میں اور وہاں کی معلومات حاصل کرنے میں خوشی محسوس ہوگی۔ سیم اسی طرح اگر آپ کو دنیا سے باہر نکال کے اسپیس میں بھیج دیا جائے تو آپ کو جا کے دنیا پہ آ کے رہنے کا ایک جستجو، ایک تجسس رہے گا۔ تو سیم اسی طرح جب روح ہمارے جسم سے جدا ہوتی ہے تو وہ اسی مقام پہ جاتی ہے جہاں کی وہ ہوتی ہے، اور جہاں کی اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ چیز آپ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ آپ کی روح کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا اور روح اللہ کے حکم کو مانتی ہے۔ ہاں، انسان کو ایک اختیار دے دیا جاتا ہے، اور انسان کو اختیار تبھی دیا جاتا ہے جب انسان اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کے ان اعمال اور ان چیزوں کو فالو کرتا ہے جو کہ اللہ کے حکم کے پیش نظر ہوتی ہیں، جو ہمارے نبی پاک کی سنت کے پیش نظر ہوتی ہیں۔ آپ نے مجھے بولا کہ آپ کو شریعت کا کوئی اتنا آئیڈیا نہیں ہے، شریعت وہی ہے جو سنت ہے۔ تو نبی پاک کی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں جو سنتی طریقے ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے نبی پاک نے زندگی گزاری، اسی کو شریعت بولتے ہیں۔ تو شریعت سے جب تک کوئی چیز نہیں ٹکراتی تو وہ اسلام میں غلط نہیں ٹھہرائی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو نبی پاک کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور ہمارے نبی پاک نے جو کیا، جیسے رہے، جیسے اٹھے، جیسے بیٹھے، جس طرح کے معاملات انہوں نے اپنی زندگی میں کیے، اسی طرح کا زندگی اور اسی طرح کا طور طریقہ اپنانا شریعت ہوتا ہے۔ شروع میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی روح کو کمانڈ دیتے ہیں کسی جگہ پہ جانے کی، جب آپ آسٹرل ٹریول کرتے ہیں تو اس ٹائم آپ کی روح اس جگہ پہ نہیں جاتی جہاں کا آپ بولتے ہیں، لیکن ہاں وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ جب اللہ آپ کی نیتوں کو بھانپ لیتا ہے، آپ کے اندر کے انسان کو جان لیتا ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کس نیت سے یہ نیت کر کے اس عمل کو کرنے جا رہا ہے، تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ اس میں کامیابی ملنے لگ جاتی ہے۔ یہ سیم اسی طرح ہے جس طرح آپ وظیفہ کرتے ہو، تو اگر آپ پرخلوص ہو کے صاف نیت سے جائز مقصد کے لیے کوئی بھی وظیفہ یا عمل کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتا ہے۔ سیم اسی طرح روح کو کمانڈ دے کہ دوسری جگہ پہ جانا،
وہ مین وہی بات ہوتی ہے کہ اگر اللہ اس میں راضی ہے تو وہ چیز ہو جائے گی، اگر اللہ نہیں راضی تو وہ نہیں ہوگی۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت سے نوازا ہے اس نعمت کا صحیح استعمال کریں اور اس کو صحیح جگہ پہ لے کے چلیں۔ رہی بات دنیا کے کسی بھی معاملات یا کسی بھی جگہ کی سیر کرنا، وہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بس آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا، جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تو یہ کام بھی ہو سکتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آپ کے سوالات کے جواب پوری ڈیٹیل میں مل گئے ہوں گے، اور امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل پر اگر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔